पसंद करते हैं और उसके बाद बोलते हैं मर क्यों नहीं जाती, मर जाओ। अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है या मेरी फैमिली को कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेदार इंटीरियर मिनिस्ट्री होगी। I swear, मुझे इतने ज़्यादा थ्रेट्स आ रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी से सुकून चला गया है। मुझे मेरी रातों की नींद उड़ गई है। नाज़रीन, कंदील बलोच याद है आपको? वही कंदील बलोच जिसने शोबिस की दुनिया में नाम कमाने का ख्वाब देखा था, जिसने आगे बढ़ने की लगन में पहले दुनिया वालों को नाराज किया और फिर अपने खून के रिश्तों को भी नाराज किया। इसके कातिल को नाज़रीन 3 साल हो गए हैं इसके कत्ल को, और आज इसके कत्ल केस से एक नया मोड़ लिया है, बढ़ के बहुत ही मुख्तलिफ मोड़ इख्तियार कर लिया। कातिल मौजूद है, मीडिया के सामने अपने जुर्म का एतराफ भी कर चुका है। कत्ल केस के मुद्दई खुद कंदील बलोच के वालिदैन हैं, लेकिन केस अपने अंजाम को पहुंचने के बजाय एक नए रास्ते पर चल पड़े। इंसाफ की कंदील क्या रोशन होती, यहां तो कहानी बदल रही है जी। आज की खबर यह है कि कंदील के वालिद ने कत्ल के मुल्जिम अपने बेटों को माफ कर दिया है। न सिर्फ माफ किया है बल्कि अदालत में बयान अलफी जमा करा दिया है, और बयान अलफी में यह कहा गया है जनाब, यानी एक वालिद जो है वो मां के लिए एक कानूनी पेचीदगी और एक कानूनी नुक्ते का सहारा ले रहा है। कह रहा है कि कत्ल के लिए गैरत की कहानी बनाई गई जो हकायक के खिलाफ है, जबकि इससे पहले कंदील का भाई मीडिया के सामने एतराफ जुर्म कर चुका था, बता चुका है कि इसने कैसे और क्यों अपनी बहन को मारा। तब वालिदैन भी ये कहा करते थे कि वो मुल्जिमों को हरगिज माफ नहीं करेंगे। थोड़ा माजी में झांकिए और सुनिए। गल्ला दबा दिया, गल्ला कत्ल करने की क्या मेन वजह बनी? मुझे आपको पहले बता चुका हूँ कि जो मसले थे ना उसके, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होते। बात असा माफ न करे सो जरा मुजरम है अपने सजा पीसी, गलती दी सजा पीसी हो। उम्र कैद दी वने या इवें कत्ल किया वने सारे को मैं राजी। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर केस चलना शुरू हो गया, वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरना शुरू हो गया, और अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगने वालों का हौसला भी मांद पड़ना शुरू हो गया, वसाइल खत्म होना शुरू हो गए। हाँ, कोई मदद करे, बोले साडा हक इंसाफ ही करे, सारी बेटी दा कत्ल उंदा माफ न थी वे। खर्चा आना सा क्या करूँ, असा परेशान है सारे को कोई नकदी है भी हुकूमत जागे दे। कंदील अपने घर वालों को सपोर्ट कर रही थी। नाज़रीन, हमारे माशरे में एक औरत का घर को सपोर्ट करना वैसे ही बड़ा मायूस समझा जाता है, और फिर इन्हें सपोर्ट करने वाला कोई ना रहा। बिजली, गैस, पानी, इनके बिल, अखराजात, भूख ने डेरे डाल लिए। अफलास नंगा नाच रहा था। इनका मुकाबला आम आदमी से नहीं था नाज़रीन, इनका मुकाबला सिस्टम से था, और सिस्टम से तो आम आदमी मुकाबला कर ही नहीं सकता। नातवा आदमी, वो भी कंदील के बाप जैसा, वो कैसे मुकाबला करता? ये सब इंसाफ की राह में सर उठाकर खड़े हुए नाज़रीन। और फिर क्या हुआ कि फिर सिस्टम जीत गया। कंदील बलोच के कत्ल के बाद मीडिया ने भी आवाज उठाई थी, एनजीओज ने भी शोर मचाया था, इस पर ड्रामा तक बना। लेकिन जिंदगी ड्रामा नहीं होती नाज़रीन, ड्रामा तो चंद किस्तों का होता है, चंद किस्तों के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन जिंदगी हर किस्त पर अपना खिराज मांगती है। सिस्टम आपको सिस्टम का हिस्सा होने की कीमत वसूल करता है आपसे, और गरीब आदमी, कमजोर आदमी इस सिस्टम से लड़ नहीं सकता। मेरे पास सैकड़ों मिसालें हैं, देने का वक्त नहीं, लेकिन आप भी जानते हैं कमजोरी क्या नाज़रीन। अब तो हम देखते हैं मजबूत आदमी भी इस सिस्टम से नहीं लड़ सकता। आपको कराची की नन्ही निशवा याद है, जो कराची में अस्पताल इंतजामिया की गफलत का शिकार हुई थी, गलत ने जिसकी जान ली थी। इसके वालिद ने इंसाफ लेने की ठानी थी। उसने कहा था मेरे लिए पाकिस्तान की हर बेटी निशवा है, मैं उसका इंसाफ लूंगा उसके लिए। लेकिन फिर क्या हुआ? उसके आंसू बहते रहे और वो शख्स भी सिस्टम के आगे हार मान गया। सुने इस शख्स ने क्या कहा। मैं इंतहाई तकलीफ के साथ ये बात कह रहा हूँ कि जब चाहे पॉलिटिशियन हैं, चाहे वकला हैं, इवन के जजेस साहिबान हैं, या चाहे पुलिस के ऑफिशियल्स हैं या मिनिस्टर्स हैं, जब वो मुझे आके इतनी बड़ी बड़ी दलील देते हैं ना कि कैसर कुछ नहीं होना, और इस सोफे पे बैठ के मेरी वालदा मुझे कुरान उठा के कहती हैं अली नशवा तो चली गई है, माँ भी जाएगी। अच्छा, आपको शाहजेब याद है?
جس کے والد پولیس میں ڈی ایس پی تھے اور اسے شاہ رخ جتوئی نے قتل کیا تھا. پھر شاہ رخ جتوئی کو سزائے موت سنائی گئی تو اس سے مسکرا کر, جی ہاں وہ مسکراہٹ آپ کے سسٹم کو مسکرا رہا تھا, وہ شخص مسکرا کے اس سے وکٹری کا نشان بنایا تھا. پھر کیا ہوتا ہے, پھر شاہ زیب کے والد نے بھی قصاص اور دیت کے قانون کے تحت قاتلوں سے صلح کر لی تھی. اینکر مرید عباس قتل کیس, بالکل تازہ قتل کیس ہے وہ, تو 1 مہینے سے زیادہ کا وقت سسٹم صرف یہ طے کرنے میں لگا رہا کہ انسداد دہشت گردی کی دفعات لگائی جائیں یا نہیں, کیس عام عدالت میں چلایا جائے یا پھر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلایا جائے. یہ جو ظلم کا سسٹم ہے ناظرین, یہ ایک اور کام کرتا ہے, غور سے سنیے گا, یہ کیس کو کئی سال تک لٹکا دیتا ہے. آپ مدعی کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے, سائل کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے. لاہور کا ماڈل ٹاؤن کیس, وہ تو بچے کو ازبر ہو گیا ہے. لواحقین انصاف کی راہ دیکھتے دیکھتے رہ گئے. لوگوں کے چہروں پہ سر عام دن دہاڑے گولیاں برسائی گئی تھی, ویڈیوز موجود ہیں, گولیاں مارنے والی بھی, گولیاں کھانے والی بھی. 5 سال گزر چکے ہیں جی, نہ جانے کتنے اور سال گزر جائیں گے. تو کیا اسے مدینہ کی ریاست کہا جائے گا جہاں کیس کی پیروی کرنے والوں کی ہمت ٹوٹ جائے, کمر ٹوٹ جائے. ناظرین, لوگ اپنی بیٹیوں کو بچاتے پھریں کہ جناب جن سے ہمارا مقابلہ ہے وہ بڑے بااثر لوگ ہیں, جہاں کوئی سسٹم سے لڑ ہی نہیں سکتا, انصاف سرے بازار رسوا ہو جاتا ہے, صلح ہو جاتی ہے, نا انصافی کا چلن عام رہتا ہے. تو اس گلے سڑے سسٹم کی ناپاک پھونک سے اور کتنی قندیلیں بجھیں گی, یہ بتائیں گے ہمیں جبران ناصر, کہ آپ محتاج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جبران بھائی آپ کا. سر, یہ قندیل بجھ گئی تھی اور نہ جانے کتنی بجھ جاتی ہیں. میرے پاس فیکٹس اینڈ فگرز بھرے پڑے ہیں کہ میں, وہ آپ کو بھی یاد ہے, عوام کو بھی یاد ہے, 8 سال کی بچی, 3 سال کی بچی, 10 سال کی بچی, بڑی عمر کی خواتین, کیا کیا نہیں کیا جاتا سر, اور پھر سسٹم کے آگے ہم ہار مان جاتے ہیں. اچھا, جبران بھائی کے پاس جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں, ہم نے مفتی قوی صاحب کو بھی انوائٹ کیا تھا, بلکہ انہوں نے حامی بھری تھی. ڈی ایس این جی گاڑی ان کے گھر پہ موجود ہے, بقول ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہوئی, ان کو جانا پڑے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. ان کی والدہ کو ہارٹ اٹیک کی خبر ہے لیکن وہ نہیں آ سکے. جبران بھائی بات کیجئے گا. جی جناب, دیکھیے میرے خیال میں آپ نے بڑی تفصیل سے جو ہے وہ بات عکاسی کر دی, منظرنامہ پیش کر دیا کہ یہاں پہ صرف قندیل کی بات نہیں ہو رہی. آپ نے نشفہ کیس کا بھی ذکر کر دیا. ابھی آج کل یہ کہ الیکٹرک کے بڑے کیسز چل رہے ہیں کراچی کے اندر, 50 سے زیادہ لوگوں کا انتقال ہو گیا, اس میں بھی ایف آئی آر کٹی ہیں, اس میں بھی یہ نتیجہ نکلے گا. ایک اور بچے کی ویڈیو بڑی وائرل گئی, ریحان, جس کی ویڈیو بنا کے اسے مارا گیا, شہید کیا گیا ایک طریقے سے, اس کا بھی نتیجہ نکلے گا. اور اس کی دیکھیں جی بہت بنیادی وجہ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے اپنے کرمنل جسٹس سسٹم میں انویسٹ نہیں کیا ہوا, ٹریننگ میں اور کوالٹی کے اندر. میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں. پاکستان کے اندر 90 کی دہائی تک ایک بہت بڑا کرائسس ہوتا تھا کہ اچھے وکلا جو ہیں وہ ججز نہیں بنتے تھے, وہ بینچ کی طرف نہیں جاتے تھے. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ جو جج کی تنخواہ اس زمانے میں ہوتی تھی وہ اس قابل نہیں تھی کہ ایک اچھا خاصا تھرائیونگ وکیل جو کہ عقل مند بھی ہے, ذہین بھی, قانون سمجھتا بھی ہے, وہ اپنے لاکھوں کی جو ہے وہ کاروبار چھوڑ کے جو ہے کچھ ہزار روپے کے عوض جج بن جائے. اور اس زمانے میں کرپشن بھی بڑی عدلیہ کے اندر آ گئی تھی جو کہ اتنے کم کماتے تھے ججز. اسی طریقے سے جو ہمارے پروسیکیوٹرز ہیں, جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم کو لٹرلی لے کے چلتے ہیں, جو کورٹ میں آتے ہیں, ان کی کیا کوالٹی ہے, ان کی کیا ٹریننگ ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا ایک بیک لاگ ہے. دیکھیں, جب ملک کا چیف جسٹس جو ہے, جب سے بنا ہے چیف جسٹس, تب سے ایک ہی نعرہ لے کے چل رہا ہے کہ میں نے بیک لاگ ختم کرنا ہے, ماڈل کورٹس بنانا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا بار بار کہ لوگ ہمت ہار جاتے ہیں, لوگ ہمت کیوں ہار جاتے ہیں؟ چونکہ دیکھیں, جس کو آپ نے مارا ہے, آپ نے مارا تو 20 منٹ کے اندر ہے, مگر ٹرائل جو ہے وہ 20 سال تک چلے گا. تو پھر بات اتنی سی ہے کہ ایک بندے کے اندر ایک وقت کے اندر ایک غصہ ہوتا ہے, اس غصے کے ساتھ تھوڑی بہت ایک استقامت ہوتی ہے, استقامت کے ساتھ تھوڑی بہت ضد بھی ہوتی ہے, ضد کے ساتھ یہ نیت بھی ہوتی ہے کہ میں نے معاشرے میں بدلاؤ لے کے آنا ہے. مگر جس طرح ٹائم گزرتا ہے, آپ کے کیمرے کی لائٹ بھی اوجھل ہو جاتی ہے, کوٹوں کے اندر پیشیاں, کوٹوں کے اندر جو پیشیاں ہیں, پہلے جب پتہ ہوتا ہے جج صاحب کو کہ جی باہر میڈیا کھڑا ہوا ہے فوراً اپڈیٹ لینے کے لیے کیس کا, تو فوراً پیشیاں لگ رہی ہوتی ہیں, پھر وہاں بھی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. یہ سسٹم آپ کو آہستہ آہستہ تھکاتا ہے, اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی احساس دلاتا ہے کہ جس سے جانا تھا وہ چلا گیا. جو باقی رہ گئے ہیں, اور بھی بچے ہوتے ہیں لوگوں کے, اور بھی لائبلٹیز ہوتی ہیں. ہم یہ جو قندیل بلوچ کے پیرنٹس کی آج بات کر رہے ہیں, ہمیں سرپرائز نہیں ہونا چاہیے, چونکہ جنوری 2016 پہ انہی والدین کے اوپر ایک ایف آئی آر کٹ گئی تھی. میں واپس, ہاں ایگزیکٹلی, میں اسی نقطے پہ آنا چاہ رہا تھا. ان پہ ایف آئی آر کٹی, ان پہ دباؤ آیا, کیا کچھ نہیں ہوا. اچھا, اب جو آج ہوا ہے جبران بھائی, کیا ہم قندیل کے والدین کو
قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں, ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں. اس کی ذمہ داری ان پر آئے گی, سسٹم پہ آئے گی, آپ پہ آئے گی, مجھ پہ, کس پہ آئے گی سر؟ حضور دیکھیں, آپ اور میں جو ہوں لڑیں گے ملک کے اندر کہ جی فحاشی کا کیا انجام ہونا چاہیے, غیرت کے نام پہ قتل جائز ہے کہ نہیں, انصاف کی بات کریں گے, کردار کی بات کریں گے, یہ بحث ہم لے کے بیٹھ جائیں گے. اس طرف ایک والدین ہیں, بیٹی کا ان کے قتل ہو گیا ہے اور قتل کی جو سزا ہے وہ بیٹے نے بھگتنی ہے. اور اس وقت جب پورا معاشرہ شاید ان کے ساتھ کھڑا تھا, جب تمام میڈیا سفر کر کے ان کے گاؤں جاتا تھا, ہر وقت بیٹھا رہتا تھا, اور ان کو لگتا تھا کہ شاید ہمارا خیال بھی رکھا جائے گا, اور جس طرح ہماری بیٹی ہمارا خیال رکھ رہی تھی تو شاید یہ معاشرہ ہمارا خیال رکھنا چاہ رہا ہے, مگر معاشرہ بھی آگے بڑھ گیا. تو میں بات اتنی سی ہے کہ میں کسی انسان کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ڈالوں, چونکہ میں آپ سے پھر کہوں گا کہ جی کرمنل کیس کے اندر تو مدعی, جو کرمنل کیس ہے تو جو پارٹی وہ ریاست ہوتی ہے, مجرم کے خلاف جو کھڑا ہوتا ہے دوسرا فریق وہ ریاست ہوتی ہے, وہ کوئی پرائیویٹ پارٹی نہیں ہوتا. اور اس میں آپ ایک اور چیز دیکھیے, دیکھیں قندیل ایک اکنامک سٹاٹا سے آتی تھی, ایک مخصوص اکنامک سٹاٹا سے, جو اس پیرامڈ کے اندر جو ہمارا معاشی پیرامڈ ہے بہت نیچے آتا ہے. مگر جو آپ نے نشوہ کیس کی بات کی تو اس کے والد تو اس پیرامڈ میں تھوڑے اوپر آتے ہیں, اگر ان کی فائنینشیل اسٹینڈنگ کی بات کی جائے, باقی چیزوں کی بات کی جائے. آپ نے شاہ زیب کیس کی بات کی تھی, اس کے والد اپنی فائنینشیل اسٹینڈنگ کے ساتھ اپنے رتبے کی وجہ سے کہ وہ ڈی ایس پی تھے پولیس میں, اور اوپر آتے ہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ ہر سطح کے اوپر ایک اور سطح ہے, اور وہ نیچے والے کو دباتے ہیں اور توڑتے ہیں. تو یہ آپ کے اور میرے ساتھ بھی کل کو یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ بات آپ بھی دیکھ لیجئے نا, آج ہم اتنے بڑے, جو میرے خیال میں پاکستان کی پچھلے 5 سال کی تاریخ میں سب سے زیادہ اگر کوئی کیس ہائی لائٹ ہوا, کرمنل کیس سیاسی لوگوں سے ہٹ کے, تو وہ میرے خیال میں نقیب محسود کا تھا. 1.5 سال لگا اس کیس کے اندر چارج فریم ہونے میں, اب تقریباً 2 سال کا 1.5 سال ہی ہوا ہے, اور اس کے اب یہ گواہان آنا شروع ہوں گے. تو اور اس کے فادر اسی وقت, اسی 1.5 سال کے عرصے میں جہاں راونوار کو دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ گرفتار ہو اور بیٹے کی جرم کے لیے سزا ملے اسے, ان کو خود وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گئے. اب وہ معاشرے سے بھی لڑ رہے ہیں, ہماری سستی سے بھی لڑ رہے ہیں, ہماری بے حسی سے بھی لڑ رہے ہیں, ہمارے اندر جو کینسر ہے پورے معاشرے میں اس سے بھی لڑ رہے ہیں, اور اپنے کینسر سے بھی لڑ رہے ہیں. کتنا ہم لینا چاہتے ہیں. تو ہم یہ بھی سمجھیں جبران بھائی, ہم یہ بھی سمجھیں جبران صاحب کہ اب ان والدین کے پاس, قندیل کے والدین کے پاس اپنے بیٹوں کو معاف کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھا, بالآخر یہی ہونا تھا. اور پھر جو جد و جہد, دیکھیں بھلے ہی آپ کو شکایت ہو یا کسی اور کو شکایت ہو کہ جی آدھی جد و جہد تھی, ہم نے پورا ساتھ, لیکن جتنا بھی ساتھ دیا وہ تمام ساتھ پھر رائے گاں گیا. نہیں دیکھیں, میرے خیال میں قندیل کے کیس کے اندر یہ فیصلہ جو ہے وہ عدلیہ کو کرنا پڑے گا, اور یہ پوائنٹ آف لا اٹھے گا. انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ جی جو یہ معافی کا قانون ہے, کہ اب اگر آپ نے کسی کو غیرت کے نام پہ مارا, ہوتا کیا تھا آپ کی عوام کو ہم بتا دیں, پاکستان کے اندر 21ویں صدی کے اندر بھی کیا ہو رہا تھا کہ اگر بھائی بہن کو مار دے تو باپ اسی بہن کا بطور اپنی بیٹی کا ولی بن کے, یا بڑا بھائی اسی مرحوم بہن کا ولی بن کے دوسرے بھائی کو معاف کر دیتا تھا. یعنی کہ 2 بھائی مل کے بھی اگر قتل کا پلان بنا لیں تو ایک بھائی مارنے والے کا کردار ادا کرے گا اور دوسرا بھائی ولی بن کے معاف کرنے کا کردار ادا کرے گا. یہ کہانی پاکستان میں چل رہی تھی. پھر اس کے اندر بڑی ایکٹیویزم ہوئی, شرمین عبیس صاحبہ نے اس پہ ڈاکیومنٹری بنائی, نواز شریف صاحب کو دکھائی, بڑی محنت کے بعد یہاں پہ قانون بھی پاس ہوا. اب یہ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں کہ جی یہ جو معافی اب نہیں ہو سکتی آنر کلنگ کے معاملے کے اندر, اس میں 2 باتیں. پہلے انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ جی یہ آنر ہے نہیں, آنر کلنگ کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں پہ بھی کوئی چیز منورف ہوئی تھی. پھر انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے بیٹے نے نہیں مارا, بیٹی کے کزن نے مارا ہے, وہاں پہ بھی غلط بیان دیے گئے تھے. اب یہ آگے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اگر مارا بھی اس نے ہے, مگر یہ جو معافی کی بات ہے یہ ہماری بیٹی کے قتل کے 3 مہینے بعد قانون آیا تھا, تو یہ اس پہ اپلائی نہیں ہوتا. اب یہ وہ مشورہ ہے جو ابھی کا کہتے ہیں, سوری یہ جو مدعا ہے جس کو بھی عدالت نے اب بیان کرنا ہوگا, اور یہ ایک نیا پریسیڈنٹ بنے گا. کیونکہ دیکھیں ناظرین آگے بڑھتے ہیں. جی یہ ہو کیا گیا ہے؟ نیب کی جانب سے گرفتاریوں پر تالیاں بجانے والی حکومت, ان گرفتاریوں کا کریڈٹ لینے والی حکومت اب اسی نیب سے پریشان نظر آ رہی ہے. نیب کے طریقہ کار میں تبدیلیوں کے فیصلے ہونے لگے ہیں. خبریں آتی ہیں کہ کاروباری برادری نیب کے ہاتھوں پریشان ہے, بیوروکریسی نیب کے ہاتھوں پریشان ہے, اور اب حکومت بھی تھوڑی تھوڑی سی گھبرانے لگی ہے, بلکہ اپنی بری معاشی کارکردگی کا ذمہ دار بھی وہ نیب کو ٹھہرا رہی ہے. کل جو کابینہ اجلاس ہوا اس میں ہی یہی باتیں ہوئی تھی. بتایا یہ گیا ہمیں کہ جناب نیب نے کاروباری برادری کو خوف زدہ کر رکھا ہے, اسی وجہ سے وہ سرمایہ کاری نہیں کر رہی, اور اثرات اس کے یہ مرتب ہو رہے ہیں کہ معیشت اس سے اثر انداز ہو رہی ہے. ساتھ ہی بیوروکریسی کی کارکردگی کو بھی نیب کے ساتھ جوڑ دیا گیا. کابینہ اجلاس میں شامل وزراء نے کہا کہ جناب بیوروکریٹس جو ہیں وہ خوف سے فیصلے نہیں کر رہے, فائلوں پر دستخط نہیں کر رہے,
نیب کے خوف میں مبتلا بزنس مین جو ہے وہ کسی جگہ بھی انویسٹمنٹ کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بیوروکریسی جو نیب کے خوف سے پروسیجرل آپ کے جو انیشیٹو جن پہ سائن ہونے ہیں اور آگے وہ پروجیکٹس بڑھنے ہیں وہ آگے نہیں بڑھا رہی. ناظرین، حکومت نیب قوانین میں ترمیم کرنے جا رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ نیب کیسز میں ضمانت کا اختیار ہائی کورٹ سے واپس لے کر ٹرائل کورٹ کو دیا جائے گا، نیب کورٹ کو دیا جائے گا. پی بارگین سے متعلق قوانین بھی تبدیل کیے جائیں گے. آج وزیر قانون کی پریس کانفرنس سے تو یہ لگتا ہے جناب کہ نیب کے اختیارات کو بھی کم کرنے کا سوچ گا. نیب کے قوانین کے تحت جو بیل کی پاور ہے وہ ٹرائل کورٹ کو ہونی چاہیے کہ پلی بارگین اور وی آر ہونا چاہیے. اس کے ابیوز کو ختم کرنے کے لیے لا ضرور امینڈمنٹ آئے گا. اگر کوئی آدمی ہولڈر آف پبلک آفس سے کنیکٹڈ نہیں ہے تو ایک پرائیویٹ آدمی کے خلاف نیب کی انکوائری یا نیب کا جورسڈکشن ختم ہونا چاہیے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ جو حکومت نیب کا دفاع کرتی تھی آج اسے نیب میں کیڑے نظر آ رہے ہیں؟ کیا حکومت کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ اس کا پہلے کا رویہ اور طریقہ کار غلط تھا؟ کیا یہ حکومت غلطیاں کر کے سیکھے گی؟ ناظرین، کیا یہ حکومت اس کو 1 سال کے بعد پتہ چلا ہے کہ سرمایہ کار بیوروکریٹ خوف زدہ ہیں، لوگ پیسہ نہیں نکال رہے، کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گئے؟ 1 سال لگا آپ کو یہ پتہ کرنے میں؟ اس پر بات کریں گے. معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. عرض یہ ہے کہ آج آپ نیب کی کارروائیوں سے پریشان ہیں. آپ کو لگتا ہے جو نیب کر رہا ہے اس سے کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گیا. آپ کو لگتا ہے جو نیب کر رہا ہے اس سے ملک کی معیشت تباہ ہو کے رہ گئی. یہ لوگ ڈر گئے، بزنس مین ڈر گئے، فورن انویسٹرز ڈر کے رہ گئے ہیں. لیکن انتہائی ادب کے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ آپ ہی تھے جو نیب کی ہر ایک کارروائی کا کریڈٹ لیا کرتے تھے، سینہ ٹھوک کے لیا کرتے تھے. میں آپ کو ایک کلپ سنواتا ہوں، سوال کا جواب آپ دیجیے گا، لیکن میرا ایک کلپ سنواتا ہوں آپ سے پہلے. آپ کی نشست پہ جو براجمان تھے فواد چودھری صاحب، وہ یہ بات کیا کرتے تھے، ذرا سنیں ایک دفعہ. نے پوچھا آپ کر رہے ہیں کہ نیب احتساب کر رہی ہے تو الحمدللہ کہہ کے فواد چودھری کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحبہ کہ ہم کر رہے ہیں. تو یہ تو آپ کر رہے تھے، تو یہ تو پھر اس کا مطلب ہے نقصان آپ نے کیا جو معیشت کا کیا. ڈاکٹر صاحبہ جو ڈسکشن نیب کے حوالے سے آپ نے کی اس میں امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ ایک ہے نیب کا ہمارا کانسٹیٹیوشنل رول، جو یقیناً جہاں کرپشن ہو، جہاں کرپٹ پریکٹسز ہوں، جہاں مس یوز آف اتھارٹی اور ایب یوز آف پاور ہو، وہاں نیب کو حرکت میں بھی آنا ہے اور ان افراد اور مدارس کے خلاف کارروائی بھی کرنی ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہے آپ کا ایک unnecessary harassment جو آپ نے پاکستان کے اندر ادارے بنائے. وزیر اعظم پاکستان نے اداروں کو بااختیار بنانے کے عزم کا اظہار کیا اور آپ نے دیکھا کہ وہ ادارے اگر کوئی شخص ٹیکس چوری کرتا ہے تو وہ ٹیکس چوری کے زمرے میں ٹیکس جو انویژن ہے ان قوانین کے تحت اس کو سزا ملنی چاہیے. اس کے لیے آپ کے ٹیکس کورٹس ہیں اور وہ کام یعنی یہاں آپ کو لگتا ہے کہ نیب اب تجاوز کر رہی ہے اپنے کردار سے. ایف آئی اے کا دیکھیں اگر کہیں پہ اپنی مس یوز اور ابیوز آف پاور کے ذریعے کوئی میل پریکٹسز کرتا ہے تو وہ ایف آئی اے کا ادارہ ہے جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے جو یہ کام کرے. تو جو ایکسٹرا برڈن اور بوجھ ہے نیب پہ، حکومت اس نیب کو جو اس کا اپنا آئینی رول ہے اس کو اور زیادہ امپاور کرنا چاہتی ہے، جس میں بیل لینے کا اختیار جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کے پاس نہیں تھا. اب دیکھیں کہ ایک پورا یہی بات ڈاکٹر صاحب یہی بات اپوزیشن کیا کرتی تھی جی کہ میٹھا کچھ زیادہ ہو گیا ہے. اب یہ حکومت بھی مان رہی ہے کہ واقعی میٹھا کچھ زیادہ ہو گیا ہے. علی اپوزیشن یہ کہتی تھی، میری بات سن لیں، اپوزیشن یہ کہتی تھی کہ نیب جو ہے اس کے وہ کالے قوانین ہیں جو کہ گرفتاری پہلے کرتے ہیں اور ہمیں پوچھتے بعد میں ہیں، ثبوت ہم سے بعد میں مانتے ہیں. یہ جو بیانیہ اپوزیشن کا تھا اور جو حکومت ریفارمز لا رہی ہے یہ دونوں مختلف ہیں اور یہ ریفارمز بھی ابھی مختلف ہے. چلیں یہاں تک ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اب جو اگلی چیز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں بڑی غور طلب ہے. علی ایک بات یہاں ایک ضروری بات جو آپ اس میں ایڈ کر لیں جی کہ جو بزنس کمیونٹی اور اوورسیز پاکستانی
جب پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے ان کو پرائم منسٹر بلا رہے ہیں اور جتنی بھی بزنس کمیونٹی سے ان کی میٹنگ ہو رہی ہے تو وہ کوئی بھی شخص جو ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ کے پروسیجرل گیپ ایسے ہیں کہ آپ کا جو پروسیجرل گیپس کی وجہ سے ہم وہ کل کو نیب میں پیشیاں نہیں بھگت سکتے. ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحبہ یہی بات. اب یہاں پہ مجھے جسارت کرنے کی اجازت دیجیے گا ڈاکٹر صاحبہ, میں یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا, جسارت کی اجازت دیجیے گا. یہی بات اپوزیشن اور بالخصوص زرداری صاحب کہا کرتے تھے. یہ ذرا شارٹ سن لیں آپ, ان کا کلپ سن لیں. وہ کہتے تھے معیشت اور نیب ایک ساتھ نہیں چل سکتی. یہی بات حکومت آج مان رہی ہے. ذرا سنوائیں ذرا. یا تو نیب چلے گا یا پھر اکانومی چلے گی, دونوں ساتھ نہیں چل سکتے. نیب جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ اس کو اپنا کام زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے. وہ معصوم لوگوں کو بھی جان بوجھ کے ان کے دفتروں میں گھروں میں گھس جاتے ہیں. اس طرح سے لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا, ناجائز کیسز کے اوپر ان کو پکڑنا, سرکاری افسروں کو جو فیصلہ کرنے سے پہلے ہی ڈرتے ہیں ان کو بھی اپنا ڈراتے اور ان کو بھی خوفزدہ کرتے ہیں. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہ سنا ڈاکٹر صاحبہ, آپ سے میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں خود اس بات کا گواہ ہوں. میں نے ڈاکٹر فردوس عاشق عوان کو عوام کے درد میں, ان کے احساس میں, عوام کے درمیان بیچوں بیچ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں. میں خود اس کی گواہی دیتا ہوں اور میں چاہوں گا ڈاکٹر فردوس عاشق عوان صاحبہ یہ عوام کی آواز اقتدار کی فصیلوں سے جو پرے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان تک پہنچائیں. ڈاکٹر صاحبہ 5.5 پہ گروتھ تھی, 3.2 پہ لانے کے بعد حکومت کو یاد آیا کہ یہ تو جناب سب کچھ غلط ہو گیا, الٹ پلٹ ہو گیا. نیب نے تو بیڑا کر کے رکھ دیا ہے, احتساب کے عمل نے تو بیڑا کر کے رکھ دیا ہے. دوائیوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچا کے, تیل کی قیمتیں آسمان پر پہنچا کے, مہنگائی کو 7.8 پہ لے جا کے, کراچی اسٹاک ایکسچینج 53,000 سے 28,000 پر لا کے پھر ڈاکٹر صاحبہ یہ یاد آیا ہے کہ جناب اب ہم نے جو کچھ کیا تھا وہ تو الٹ ہو گیا. میں اس پہ عوام کا ایک رد عمل میں نے لیا تھا. میں آپ کے ساتھ انتہائی ادب کے ساتھ, آپ میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے. عوام کا اس پہ رد عمل کیا تھا؟ ڈاکٹر فردوس عاشق عوان احساس رکھنے والی خاتون ہے. ذرا مجھے سن کے بتائیے گا ڈاکٹر صاحب. بس بہت ہو چکا. اگرچہ صدارت نہیں سنبھالی جا رہی, اگرچہ وزارت نہیں سنبھالی جا رہی, اگرچہ علاقہ نہیں سنبھالا جا رہا, تو التماس سے ہاتھ جوڑ کر تم سے منت کرتی ہوں, اس معصوم بچے سے منت کراتی ہوں کہ استعفے دے کر اپنے گھر چلے جاؤ. اتنا پیچھے آگے تنگ آ گیا, وہ کرایہ دوں کہ کھاؤں گی کیا کروں, میں ہر چیز تنگ پریشان. میں کیا لے کے جا رہا ہوں اپنے بچے کے لیے, جوتی. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کی پالیسی سے اس طرح ہرٹ ہوئے کہ جب کاروبار لوگوں نے بند کیا, انڈسٹریاں بند کی, جب آٹو موبائل سیکٹر سے نوکریوں سے نکالا گیا, یہ وہ لوگ ہیں جو بے روزگار ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحبہ, اور یہ آپ کی حکومت میں ہوا. اگر یہ ساری چیزیں وہ تمام پاکستان کی معیشت کے ساتھ کھلواڑ نہ ہوتا, اگر وہ تمام کک بیکس, منی لانڈرنگ کے پیسے پاکستان سے باہر نہ جاتے, تو معیشت کا یہ حال نہ ہوتا جن کے بیانات آج آپ سنا رہے ہیں. نیب کو اپنے کام کرتے رہنا ہے. نیب نے اپنا ادارہ, نیب کے وجہ سے کاروبار رکا. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ نیب کی وجہ سے کاروبار رکا. ایسا ہے کہ نیب نے جن کرپٹ لوگوں کو پکڑ کے اندر کیا ہے, وہ کرپٹ لوگ جو ہیں وہ جب میڈیا میں آ کے پروپیگنڈا کرتے ہیں, تو جو کاروباری افراد ہیں جن کا وہ کرپٹ پریکٹسز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, جن کا اس کرپشن کی داستانوں سے کوئی تعلق نہیں بنتا, وہ سہم جاتے ہیں, وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو وہاں پہ جو بزنس مین ہے, اس بزنس مین کا نیریٹو ہم نے علیحدہ. دیکھیں ایک ہے آپ کا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ انیشیٹو, اس کے اندر کوئی ایک گورنمنٹ دوسری گورنمنٹ کے ساتھ لین دین کرتی ہے یا کوئی ایگریمنٹ کرتی ہے یا کوئی ٹرانزیکشن کرتی ہے, تو اس کے اندر کوئی اگر مس مینجمنٹ اور مس اپروپریشن ہوتی ہے, غبن ہوتا ہے, تو اس میں نیب کو آنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. ایک آپ کا ایک گورنمنٹ میں بیٹھ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فردوس عاشق عوان صاحبہ, آپ کے وقت کا. یہ حکومت کا موقف ہے جی کہ نیب کی وجہ سے معیشت خراب ہوئی ہے, لیکن اس میں ابھی بہت سی امپرومنٹ باقی ہے. بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھیں گے جی ناظرین. کل میں وقفہ لوں گا, لیکن آپ کو بتا دوں کہ کل اسی پروگرام سے اور تقریباً اسی وقت میں ایک ایسا بیان جاری ہوتا ہے وسیم اختر صاحب کی زبان سے, جس کے بعد کراچی کے سابق میئر اور موجودہ میئر کے درمیان ایک گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے. ابھی تک اس کی گونج سنائی دے رہی ہے. ناظرین, اس کا جواب دینے کے لیے مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ اس بریک کے بعد آئیں گے.
नाज़रीन, कराची में गंदगी के बहरान के बतन से एक और बहरान पैदा हो गया है। कल इसी प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम में मेयर कराची आए वसीम अख्तर साहब और मुस्तफा कमाल साहब पे बड़ी कड़ी तनकीद उन्होंने की, तो साबिक मेयर उन्होंने भी जवाब दिया। आज कराची में एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुस्तफा कमाल साहब ने, उसके कुछ एक्सर्प्ट्स हैं, मैं चाहता हूं एक दफा आप वो सुन लें। सिटी गवर्नमेंट का जो बदबख्त मेयर है वो उस बदकार से बात करना ही बेकार है। मेरी हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट है कि वसीम अख्तर का नाम ECL में डाला जाए, इसलिए कि जो इसने इस शहर के साथ कर दिया है इसको भागना नहीं चाहिए यहाँ से। ये जो कराची की तबाही बर्बादी है इसका हिसाब इसको उल्टा टांग कर ऐसे लिया जाए, बहुत पैसे निकलेंगे। ले जी, ECL में डालने का मुतालबा है मुस्तफा कमाल साहब का मेयर कराची वसीम अख्तर साहब को। मुस्तफा कमाल साहब पाक सरजमीन पार्टी के सरबरा, वही हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है, हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद। बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब आपके वक्त का। सर, मैं इससे पहले के सवालात का सिलसिला शुरू करूं, सवालात तो कल वसीम अख्तर साहब ने उठाए थे, मैंने क्या करने आज उन्हीं के सवालों का जवाब दे दें। वो कहा क्या था उन्होंने, एक लम्हे के लिए आप सुन ले, आवाम भी सुन ले, याद ताज़ा हो जाएगी। चलाएं जी वसीम साहब का शॉट। इसने जितना पैसा लंदन भेजा है, अल्ताफ हुसैन की जो सेटलमेंट हुई थी डिवोर्स की, उसका सारा पैसा इसने भेजा है। इससे कुरान पे हाथ रख के पूछ ले कोई, कराची से गया ये पैसा। अल्ताफ हुसैन की सुन ले अल्ताफ हुसैन की डिवोर्स की सेटलमेंट का पैसा इसने नहीं भेजा, ये कुरान पे हाथ रख के बता दे। मुस्तफा साहब, सारे इल्जामात अपनी जगह, ये एक बड़ा अजीबो गरीब इल्जाम है। मतलब एक तो अल्ताफ हुसैन की बानी जो कायद हैं उनकी हो रही है, तलाक हो रही है, उसमें आपका किरदार है, उनको पैसे चाहिए थे, वो पैसे मुस्तफा कमाल ने अरेंज करके दिए। इस पे क्या कहेंगे सर? एक तो उनकी तलाक में मेरा कोई किरदार नहीं है, तलाक उन्होंने खुद दी थी। और जहाँ तक ये कुरान, एक तो ये कल दिन में दिया इंटरव्यू, इसने रात में दिया, आपको रात में दिया मेरा ख्याल है जी, रात का वक्त था ये इंटरव्यू। हाँ, तो रात के वक्त के बाद का जो है वो इनको याद ही नहीं होगा। रात को 6 बजे के बाद तो इनको होश नहीं होता। तो बेसिकली जिस ज़माने की बात कर रहे हैं, उस ज़माने में ये मेरे कमरे में दाखिल हो नहीं सकते थे इजाज़त के बगैर, इसलिए कि मैं राब्ता कमेटी का मेंबर था, अंदर बैठता था और ये बाहर इंतज़ार करते थे उस वक्त तक जब तक जो इनको इजाज़त नहीं दी जाती। इसको बेचारे को पता ही नहीं है कि उस वक्त का निज़ाम क्या चल रहा था, कौन क्या कर रहा था। इसने सुनी सुनाई बात पे ये बात कर ली है और इसको ये बात पता नहीं। फ़र्ज़ करें एक लम्हे के लिए इसकी बात मान लेते हैं, तो एक लम्हे के लिए मान लेते हैं, तो उस वक्त सिटी गवर्नमेंट में जिस वक्त मैं मेयर था, उस वक्त मेरी जो फाइनेंस की जो हेड थी वो इनकी मिसेस थी, बीवी थी, वो इनकी वाइफ थी जिनका नाम नाइला वसीम है। वो अगर पैसे गए होंगे तो वहां से निकल कर गए होंगे। और अगर फर्ज करें कि ये बता रहे हैं कि चाइना कटिंग के पैसे गए, जी नहीं, ये इन्होंने मेरे घुटनों को, टांगों को हाथ लगाकर इसने जो है वो पोस्टिंग मांगी थी और मैंने उसको पोस्टिंग दी थी, खैर इसकी रिक्वेस्ट पे, इसलिए कि जो है ख्याल करते तो उसको ईडीओ फाइनेंस बनाया था इनकी। तो सारी सिटी गवर्नमेंट की फाइनेंस की हेड तो वो खुद थी खातून, जो इसकी जो है वो इनकी वाइफ हैं। तो उनसे पूछ लेते हैं कि भाई कितने पैसे गए थे लंदन और अल्ताफ भाई को कितने गए थे। ये कहते हैं कि जी चाइना कटिंग के पैसे गए होंगे, चाइना कटिंग के पैसे। अब ऐसा है कि खैर दुनिया मुझे जानती है कि मैं कौन हूँ। 10 साल मैंने यहाँ पे हो गए मुझे छोड़े हुए निज़ामत, लोगों ने मुझे देखा है काम करते हुए। लेकिन अगर इसकी बात एक लम्हे के लिए मान लेते हैं तो अगर अल्ताफ हुसैन चाइना कटिंग के पैसे ले रहे थे तो उसी अल्ताफ हुसैन ने इसको 2015 में मेयर जब मुंतखब किया तो इसको नहीं बनना चाहिए था। चाइना कटिंग के पैसे लेने वाले लीडर का मेयर बन रहा है तो ये आदमी, फिर मैं बोलता हूं, फिर आपका वो चैनल फिर जो है वो चलाएगा नहीं। फिर मेरे आपके सर पे हाथ था और हम तो डरते बात नहीं करते थे, वो तो आपको चूमते थे, आपको गले लगाते थे और हमारे पे तो डर से हमसे बात नहीं होती थी। ओ भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये डरते ही थे, ये डरते हमारे किरदार से थे। ये इतने बदकिरदार लोग थे, करीब नहीं आते थे हमारे। ये तो अल्लाह बस ये क़यामत की निशानियां हैं कि इन जैसे लोगों को, गंजों को अल्लाह ताला ने नाखून दे दिया है, वरना ये वाकई ये हमारे कमरे में करीब नहीं आ सकते थे। ये अपनी मिसेस की पोस्टिंग के लिए जो ये फाइनेंस की हेड थी, ये टांगों को हाथ लगाते थे। हमने मेहरबानी की कि इनकी वाइफ को जो है वो पोस्टिंग दे दी। फिर अल्ताफ भाई नाराज हो गए, उसने गवर्नर से कह के उनकी पोस्टिंग हटवा दी। फिर ये मिसेस के साथ गए थे लंदन
اور پھر اپنی مسز کے ساتھ گئے تھے اور پھر جا کر پوسٹنگ لے کر آئے پھر واپس. تو میں نے تو ابھی تو میں نے تو جب یہ میئر کی بات ہوتی ہے تو میں جب کامنٹ کرتا ہوں تو میں نے تو اس تک ہی رکھا ہوا تھا. یہ جو کل آپ کے پروگرام میں انہوں نے بات کی ہے یہ تو میرا کام انہوں نے آسان بھی کر دیا ہے, مشکل بھی کر دیا ہے. آسان اس طرح سے کر دیا ہے کہ میرے پاس اب موقع ہے, میں کھل کر یہ ساری باتیں, یہ آج سے پہلے آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ بھئی اس کی اپنی وائف جو میری ایڈیو فائننس تھی, اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا ہوگی, اب یہ بات آپ کو پتا ہے. لیکن اور مشکل میرے لیے یہ ہے کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے علی بھائی, میرے ساتھ مشکلات یہ کہ بھائی میں تو دنیا سمجھتی ہے میں بہت بولتا ہوں, میں نہیں بولتا بہت کچھ. ان کی تو چیزیں پردہ ڈال کر اس پہ چلا رہے ہیں. میں اگر بولنا شروع ہو گیا تو ایک تو ٹی وی پہ چلے گا نہیں وہ, پھر مجھے سوشل میڈیا پہ کوئی اپنی جو ہے وہ ویڈیو جاری کرنی پڑے گی جہاں پر یہ چل سکے, ورنہ آپ کے پروگرام اور ٹی وی یہ متحمل نہیں ہو سکتے جو ان لوگوں کے اعمال ہیں. اگر میں وہ بولنا شروع ہو جاؤں, اچھا میں بولتا ضرورت کے تحت اس لیے ہوں علی بھائی, 46 لوگ مر گئے اس شہر کے اندر چھوٹی سی بارش میں. آج وہ نہیں چلے وہ ابھی چھوڑ, میں نے آج ٹریلر دیا نا, میں نے 3 آئٹم دیے ہیں, 3 ہیڈ لائن دی ہے میں نے ان کو, 3 آئٹم دیے, بڑے ترم خان برنے ادھر سے ادھر کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ ذرا, مجھے آگے بتاتا ہوں میں کہ بھائی مشرف صاحب نے اپنے دور میں اس کے کس آدمی کو, کس ان کے بندے کو, کون ہے وہ ان کے رشتے میں جس کو سزائے موت معاف کروائی, دبئی میں کس جرم میں پکڑا گیا تھا. تیسری بات میں نے کی کہ پوری ایم کیو ایم اس کے کس ذاتی مسئلے کے اوپر جتوئی قبیلے سے لڑ گئی, پوری ایم کس ذاتی مسئلے پر لڑ گئی. تیسری بات میں نے بتائی کہ بھائی جو ہے وہ یہ جو اگر پیسے بھیجے ہوں گے تو ایڈیو فائننس کو ضرور پتا ہوگا میری, اور ایڈیو فائننس جو ہے کوئی اور نہیں تھی, وہ ان کی اپنی اہلیہ تھیں. تو یہ تو بھی 3 آئٹم تھی, اس کی ڈیٹیل ابھی نہیں بتائی میں نے. وقت کا میں بالکل ٹھیک, چلے میں وقت کا میں آگے ان کا ایک اور الزام اس پہ بڑھتا ہوں. اور ویسے آن لائٹر نوٹ, آج آپ کے منہ سے بھی 2 دفعہ تو کم سے کم جو ہے وہ بانی ایم کے بھائی کا لفظ نکل گیا. پہلے صاحب کو نکلتا تھا, آج بھائی نکل رہا ہے. خیر آن لائٹر نوٹ تھا یہ. آگے بڑھتے ہیں جی. ایک اور الزام تھا ان کا, وہ فائلیں دکھا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کا بیک گراؤنڈ یہ تھا, آپ لیب اٹینڈنٹ تھے, بعد میں آپ یہ بن گئے. وہ فائلیں دکھا رہے تھے کچھ ادھر, وہ بھی دیکھ لیں ایک دفعہ. مجھے تو ہنسی آ رہی ہے, میں نے ایسا کچھ کہہ دیا تھا کہ پریس کانفرنس کرنی پڑ گئی اس کو, پدی کو. یہ سمجھ رہا تھا میں اوریجنل فائل لے جاؤں گا تو اس کی کاپی نہیں ہوتی ہے, ایک ماسٹر فائل بھی ہوتی ہے میرے بھائی. یہ فائل ٹھیک ہے نا, ایک لیٹر دے دیں انگریزی کا کنٹینیوسلی, اگر یہ پڑھ لے نا, عمرے کا ٹکٹ ہے اس کو. ہی از ناٹ الیکٹڈ, ہی از ناٹ لیڈر, اس کے پیچھے کوئی لوگ نہیں ہے, ووٹ ریجیکٹ کیا ہے پبلک نے اس کو. تو یہ کس بات کا فکر ہے اس کو کراچی کا, یہ کراچی پہ کیوں پھدک رہا ہے. اب یہ پھر سے چورن بیچ رہا ہے, نئے الیکشن جو آنے والے ہیں اس میں بھی ریجیکٹ ہوگا. پر ٹائم یہ کچرے سے میں نکل جاؤں پھر اچھا کچھ ایسی گفتگو مجھ سے بھی کی تھی وسیم بھائی نے, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ مصطفیٰ کمال کی تصویر دکھا کے جو ہے وہ آپ ووٹ مانگا کرتے تھے کہ ہمارا بیسٹ میئر ہے. لیکن چلیں ان کا یہ الزام ہے تو یہ بتا دیں ان کو آج مصطفیٰ کمال صاحب کے, مصطفیٰ کمال کا سورس آف انکم کیا ہے, وہ لیب اٹینڈنٹ سے یہاں تک کیسے پہنچے. میں نے 10 جابیں کی ہیں. ایک تو اس والی بات کا جواب دیتا ہوں میں آپ کی نا, لیکن اس سے پہلے ایک بات کر لیتا ہوں میں آپ سے علی, میں اس والی بات کا ضرور جواب دوں گا اس والی بات کا, لیکن اس سے پہلے ایک بات کر لیتا ہوں. وہ یہ کہ اس آدمی کا ڈوپ ٹیسٹ کرایا جائے, ایک دفعہ ڈوپ ٹیسٹ کرا لو, اس کا یورین, اس کا بلڈ چیک کرا لو. اگر یہ نشئی نہیں ہے تو میں اس کی ساری بات ایکسپٹ کرتا ہوں منو ان جو کہہ رہا. اگر یہ کوکین ماسٹر, ہیروئنچی نہیں ہے, یہ نشئی نہیں ہے, یہ تو اس کراچی والوں جو تم لاشیں اٹھا رہے ہو یہ ہے کہ اگر آپ سور کا گوشت کسی قیمے بنانے والی مشین میں ڈالو گے تو آگے سے بکرے کا قیمہ نہیں نکلے گا. یہ سور کا گوشت ہے, یہ آگے سے اس کی کوئی امید نہ رکھو, آگے سے اس کی کوئی امید نہ رکھو کہ یہاں سے کوئی بہتری نکلے گی. ایک تو اس لیے آپ لاشیں اٹھا رہے ہو. نہیں تو وہ جو آپ اس کی باتیں نہیں سن رہے, آپ اس کے الفاظ نہیں سن رہے. ابھی تو میں نے کوئی الفاظ استعمال ہی نہیں کیے, نمبر 1. اور یہ تو میں حسن نثار صاحب کا مصرع کوٹ کر رہا ہوں. یہ کوئی قیمے کی مشین اور قیمہ اور سور کا گوشت اور بکرا, یہ سب یہ نارمل باتیں. اب سنیں میری بات, آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. یہ میرے پچھلے جاب کی وجہ سے 46 لوگ مرے شہر میں. از اٹ دا ٹاپک. میرے پچھلے جاب کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر آلائشیں نہیں اٹھائی گئی ہیں. میرے پچھلے جاب کی وجہ سے شہر سے اب تک پانی نہیں اترا ہے. میرے پچھلے جاب کی وجہ سے یہاں پر کچرا نہیں اٹھ رہا. اچھا بھائی مان لیتے ایک لمحے, یہ بھائی سبجیکٹ دیکھیں کہ ٹائم کیا چل رہا ہے. اور اب میں آ جاتا ہوں بھائی, میں نے تو اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے 8ویں کلاس سے میں کام کر رہا ہوں. میں 8ویں کلاس میں تھا, میں اپنی پاکٹ منی کے لیے میں ٹیوشن
بھی پڑھاتا تھا, میں جاب بھی کرتا تھا, میں پڑھ رہا تھا, میں جابز کر رہا تھا, میں نے کی ہے جاب. واٹس اے بگ ڈیل؟ میں نے کب یہ کلیم کیا کہ میں کسی بادشاہ کا بیٹا تھا؟ میں نے کب کلیم کیا ہے کہ میں کسی او بھائی جاب کر رہے تھے, حلال جاب کر رہے تھے. معذرت کے ساتھ میں بولوں گا, اللہ معاف کرے, وہ میں الفاظ اگر ادا کروں ابھی تو میں کیا کر کے کیا نہیں کروا رہا تھا. تو اس کو رہنے دیتے ہیں اس والی بات کو, اس کو آگے کے لیے کہ یہ میں نے بتایا کہ اپنی پوسٹنگ, بیوی کی پوسٹنگ کے لیے یہ میرے پیروں میں پڑا ہوا تھا یہ آدمی. پھر جب پوسٹنگ ختم ہو گئی یہ لندن گیا ہے بیوی کو لے کر, ٹھیک ہے, پھر پوسٹنگ لے کر آیا ہے. تو میں یہ کام نہیں کر رہا تھا, حلال روزی کما رہا تھا. ٹھیک, لیکن چلیں اس حلال روزی سے اب یہ الزام آپ پہ لگا رہے ہیں, تو مصطفیٰ کمال نے محنت کی, میں کوئی الزام نہیں لگا رہا آپ پہ سر, آپ نے محنت کی, تو میں وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد اس کا جواب دوں گا. کتنی پروپرٹی بنا لی, کتنی دولت کما لی, اور اگر آج مصطفیٰ کمال کو باقیوں کی طرح جس طرح باقیوں کا احتساب ہو رہا ہے, مصطفیٰ کمال کو اگر احتساب دینا پڑے تو کیا ایک چیز کی رسید, پرچی ایک چیز کی رسید دے دیں گے؟ وقفے کے بعد مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, مصطفیٰ کمال صاحب, پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ. کچھ مزید الزامات جو وسیم اختر نے لگائے ان پر, اور جو انہوں نے خود آج پریس کانفرنس کی, یعنی مصطفیٰ کمال صاحب نے پریس کانفرنس کی, کچھ اس کے حوالے سے بات کریں گے اس وقفے کے بعد. جی بریک کے بعد حاضر ہیں. جو سوال میں بریک سے پہلے مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے چھوڑ کے گیا تھا اسی کو دہراؤں گا. مصطفیٰ کمال صاحب, آپ نے کرپشن سے پیسہ بنایا, آپ نے دبئی بھیجا, لندن بھیجا, یہ سب الزامات ایم کیو ایم بشمول وسیم اختر صاحب لگاتے ہیں آپ کے پاس. بتا دیں آج عوام کو مصطفیٰ کمال کتنا امیر ہے, کتنی دولت ہے مصطفیٰ کمال کے پاس, جو محنت کی اس سے کیا کیا کمایا, اور آج اگر احتساب ہوتا ہے تو ایک پرچی, ایک رسید مصطفیٰ کمال دیں گے؟ رات کے 2 بجے اٹھا کر مجھے سوتے ہوئے سے میرا احتساب شروع کریں آپ علی بھائی, اور دنیا کا جو بھی کمیشن بنانا ہو, جس کو سلیکٹ کرنا ہو, لے کر آنا ہو, میں انکنڈیشنل تیار ہوں. جہاں جیسے یہی ہوں, کراچی میں ہوں, اسی جگہ پہ ہوں. رات کے 2 بجے سے شروع کرو, صرف میرا نہیں, میرے بھائی بہنوں کا, میرے حلقہ احباب کا, میرے دوستوں کا, سب کا احتساب پوری نکالو. کوئی میری منی ٹریل نکالو, کوئی میرا بینک بیلنس نکالو, کوئی میری زمین نکالو, کوئی میرے فورن اکاؤنٹ نکالو, کوئی میرا شادی ہال نکالو, کوئی میرا پیٹرول پمپ نکالو, کچھ تو نکالو. تو بالکل میں حاضر ہوں, انکنڈیشنل, جو آپ کی ٹرمز پہ, جس کی دشمنوں کی ٹرمز پہ, جس کو بنانا ہے, جیسے بنانا ہے. اور سوتے ہوئے سے رات میں 2 بجے اٹھا کر مجھے بولو کہ بھائی تمہارا احتساب شروع ہے, مصطفیٰ کمال بتاؤ, میں بتانا شروع کروں گا, مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی. بالکل ٹھیک, بالکل. اصل آگے بڑھتے ہیں, اب میں ذرا آپ کی پارٹی سر اور آپ کی پارٹی کی سیاست پہ آؤں گا. کراچی کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, بہت برا ہو رہا ہے, کوئی ذمہ دار لے اس کی مرضی ہے, لیکن کراچی کی عوام تڑپ رہی ہے, یہ بات ہمیں پتہ ہے سر. آپ نے کہا تھا آپ کا میں آپ کو سنواؤں گا اور عوام کو سنواؤں گا سر, کہ اگر کراچی حکومت ساتھ نہیں دیتی کراچی والوں کا, حکومت کراچی کے مسائل حل نہیں کرتی, تو کیا الٹیمیٹم دیا تھا ناظرین مصطفیٰ کمال صاحب نے, وہ سن لیں آپ. میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ وہ ایشوز ہیں جن کو حکومت کل سے چاہے تو ٹھیک کر سکتی ہے. 30 دن کا موقع دیتا ہوں, 30 دنوں میں ہماری یہ ساری ڈیمانڈیں, ہماری ساری باتیں پوری کرو. 30 دنوں کے بعد میں نے لائے عمل کا اعلان کرنا ہے. جن لوگوں کو آپ ووٹ دے بیٹھے وہی چوروں کے ساتھی بن گئے. مصطفیٰ کمال صاحب 30 دن کب پہ گزر گئے, کراچی کا کچھ نہیں ہوا, کراچی بلکہ مزید خراب ہوا, پانی میں ڈوب گیا, لوگ کرنٹ لگ کے مر گئے. آپ نے جس لائے عمل کا انتظام کرنا تھا وہ نہیں آیا. مصطفیٰ کمال بھائی, لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بھی باتیں ہی کرنی ہے, پی ایس پی نے بھی باتیں کرنی ہے سر, تو پھر ہم کس کے در پہ جا کے اپنا ماتھا رگڑیں. نہیں علی بھائی, یہ آپ کے کسی پروڈیوسر وغیرہ نے یہ غلط میری اسپیچ آپ کو دکھا دی ہے. یہ بیسیکلی 2 سال پہلے کی میری اسپیچ ہے, اور یہ وہ اسپیچ ہے جس کے بعد میں نے 18 دن کا 30 دن جب گزر گئے تو میں نے 18 دنوں کا دھرنا دیا. پھر ہاں یہ 2 سال پہلے کی ہے یہ. اس کے بعد 18 دن, اس کے بعد میں نے 18 دن کا دھرنا دیا, جو میں نے دھرنا دیا تھا پریس کلب کے آگے, رات دن بیٹھے رہے. میں جی اس کے بعد میں نے دھرنا دیا, نہیں 30 دن جب ہو گئے تو اس کے بعد میں نے دھرنا دیا, میں پریس کلب پہ بیٹھا, پھر دھرنے سے ہم 18 دنوں کے بعد اٹھے, ڈے نائٹ وہاں بیٹھے, پھر اس کے بعد ہم نے ریلی نکالی, ہم نے یہاں, میں گرفتار ہوا, اس کے بعد ہم نے کراچی والوں کے لیے آواز اٹھائی, پھر ہم نے ریلی نکالی شارع فیصل پہ, پھر میں گرفتار ہوا, 33 ہمارے افراد گرفتار ہوئے سارے لوگ, اور ہم پر کیسز بنائے, اس پہ لاٹھی چارج ہوا, خواتین پہ تشدد ہوا. تو اس کے بعد ہم نے لائمل بالکل جو میں نے بات کی تھی, اس کے بعد ہم روڈوں پر نکلے ہیں, ہم سڑکوں پر نکلے ہیں. پھر اس کے بعد الیکشنز کا سیزن آ گئی اور چیزیں
چیزیں ابھی بھی دیکھیں میں آپ کو سولوشن تو دے رہا ہوں. میں آپ کو بیٹھ کر جب میں آج بھی میں نے جو بات کی ہے میں نے کہا کہ بھئی وزیر اعظم پاکستان کراچی آئیں, وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر جائیں, وزیر اعلیٰ کو بٹھائیں, وہاں پر گورنر بلائیں, میئر بلائیں, اور میں نے ساتھ ساتھ ابھی ریکویسٹ کی چونکہ میری بات کو کوئی نہیں سن رہا یہ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ, تو میں نے آرمی چیف سے آج ریکویسٹ کی ہے اور میں مسلسل ریکویسٹ کرتا چلا رہا ہوں. ان کو ہماری سیاسی حکومتیں باہر سے پیسے لینے کے لیے استعمال کرتی ہیں, چائنا سے پیسے دلوا رہے ہیں, یو ای سے پیسے دلوا رہے ہیں, سعودی عرب سے پیسے دلوا رہے ہیں, ان کو اکنامک ڈیولپمنٹ جو کمیٹی ہے اس کا وہ ممبر بنا رہے ہیں. میں نے کہا کہ وہ کراچی بھی آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کراچی بھی جس طرح سے ایل او سی کا وزٹ کرتے ہیں اس طرح سے کراچی کا وزٹ کیجئے خدا کے واسطے. کراچی پاکستان کے 4000 ارب میں سے 3000 ارب روپے کما کر دیتا ہے علی بھائی, اور یہ شہر تباہ ہو رہا ہے, کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا, نہ وزیر اعظم دیکھ رہا ہے, نہ وزیر اعلیٰ دیکھ رہا ہے, نہ میئر دیکھ رہا ہے. تو میں یونائٹڈ نیشن میں جاؤں کہاں جاؤں؟ تو آرمی چیف ملک کی سیکیورٹی کی خاطر اس کو سیکیورٹی لائن آف ڈیفنس کی طرح اس کو لیں اور یہاں پر آ کر ان سب کو بٹھا کر کوئی ایک نظام دیں, کوئی ایک کراچی والوں کو حل دیں. آپ دیکھیں عجیب مذاق ہے, صبح سے شام تک ہم 5 پریس کانفرنس سنتے ہیں, کبھی فیڈرل گورنمنٹ والے کر رہے ہیں, کبھی پروونشل گورنمنٹ والے کر رہے ہیں, کبھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ والے کر رہے ہیں, ہر کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ میرا کام نہیں ہے, یہ اس کا کام ہے. تو بھائی ہم کراچی والے کہاں جائیں؟ اب جب میں بولتا ہوں تو ان کو آگ لگتی ہے, پھر یہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. اور بھائی سیدھی سیدھی بات کرو, کہتے ہیں کہ بھئی ہم, میئر کہتا ہے کہ میں جو ہے نا آگہی مہم چلا رہا ہوں. او بھائی تو کوئی ریما ہے, تو کوئی میرا ہے, کوئی تو جو ہے وہ پولیو کی کیمپین چلا رہا ہے, آگہی مہم چلا. اگر آگہی مہم چلوانی ہے کراچی والوں نے تو میرا کو اپائنٹ کر لیتے ہیں, وہ اچھی آگہی مہم چلا لے گی وہاں پہ. او بھائی تجھے ووٹ دیا ہے کام کرنے کے لیے, 69 ارب روپے اس کے پاس آ چکے ہیں, 69 ارب روپے ڈیولپمنٹ کی مد میں 69 ارب روپے اس کے پاس آ چکے ہیں, ڈسٹرکٹ کے پاس آ چکے ہیں. 41 ارب روپے تو پروونشل گورنمنٹ لسٹ دے رہی ہے علی بھائی, میں ویسے ہی نہیں بول رہا. ہزاروں ملازمین ہیں جو کہ سوئپر ہیں, جن کی تنخواہیں جا رہی ہیں, یہ اپنی جیب میں تنخواہ ڈالتا ہے, 5 سے 10 کروڑ روپے صرف تنخواہوں کی مد میں یہ حرام کما رہے ہیں اور سوئپرز کو آزاد کر رکھا ہے. کیوں نہیں صفائی کر رہے؟ وہ نالوں کی صفائی کی ساری ذمہ داری سٹی گورنمنٹ کی ہے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ہے, کوئی پروونشل گورنمنٹ کی نہیں ہے. بھائی مانا کہ پروونشل گورنمنٹ نے اور ڈپارٹمنٹ لے رکھے ہیں بھائی, لیکن یہ کام تو ان کا ہے نا, یہ کام یہ نہیں کر رہے. بولو تو یہ پھر ادھر ادھر کی, پھر یہ مجھے جانتے نہیں ہیں. اور ابھی تو میں نے بہت ہی ہلکا سا ٹریلر دکھایا ہے, ان کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ میں ابھی کہاں تک جاؤں گا. اچھا تو مصطفیٰ کمال صاحب آپ اپوزیشن میں ہیں, آپ بات ہی کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اقتدار نہیں ہے. وسیم اختر صاحب کہتے ہیں میرے پاس اختیار ہو کے بھی اختیار نہیں ہے. صوبائی گورنمنٹ کہتی ہے پیسے نہیں ہے ہمارے پاس. وفاق کہتا ہے صوبائی گورنمنٹ ہم سے بات کرنے کو راضی نہیں ہے. تو سر کراچی والے, دوبارہ میں بات کروں گا, کہاں ٹکر ماریں جا کے, کس دیوار میں اپنا جا کے رونا روئیں, کس کو کہیں سر؟ بلاخر آپ آرمی چیف کی, جب آپ آرمی چیف کا مشورہ دیتے ہیں سر, آرمی چیف نے اگر کچھ کہا تو کل کو جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں بھائی. تو علی بھائی آپ بتا دو, میں کیا یونائٹڈ نیشن جاؤں, میں کوئی اقوام متحدہ جاؤں؟ میں یہ آپ نے خود ساری بات کر دی بھائی. مسئلہ یہ جو میئر کہہ رہا ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ میرے اختیار کا نہیں ہے, کردار کا مسئلہ ہے. ان کو لندن کے میئر کا اختیار دے دو, یہ لندن کو بھی لیاری بنا دے گا 6 مہینوں میں. وہاں بھی گٹر ابل رہے ہوں گے, وہاں بھی بجلی سے لوگ کرنٹ لگ کر مر رہے ہوں گے, وہاں بھی کچرا پڑا ہوگا. یہ اختیار کا مسئلہ نہیں ہے, کردار کا مسئلہ ہے. اور اس کردار پہ اس کو اختیار دے گا کون؟ اس کی ویڈیو ہر جگہ سارے پروونشل منسٹروں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. جہاں یہ جاتا ہے اختیار مانگنے کے لیے, اس کی ویڈیو دکھا دیتے ہیں. اس کے ساتھ پتہ نہیں اور کس کی ویڈیو دکھا دیتے ہیں, یہ واپس آ جاتا ہے, لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے. آپ کے جلدی سے بتا دیں مصطفیٰ بھائی, ویڈیو کون سی ہے؟ جلدی سے بتا دیں, ٹائم بہت کم ہے. ویڈیو کون سی سر؟ وہ تو آپ کا پروگرام چلا نہیں سکے, آپ کی ٹی وی چلا نہیں سکے. میں بتا رہا ہوں نا, میرے پاس تو جو چیزیں ہیں اس کے لیے سوشل میڈیا پہ کام ہو سکتا ہے سارا. اور مجھے یہ اس طرف بس اللہ کرے کہ مجھے نہ دھکیلیں اس طرف, میں بچنا چاہتا ہوں. زبانی بتا دیں, چلیں ویڈیو نہیں دکھاتے, زبانی بتا دیں کہ اس ویڈیو میں کیا ہے ایسا, مطلب کیوں نہیں چل سکتی ہے وہ ٹی وی پہ؟ وہ جب ویڈیو ہے نا تو وہ پھر وہ سنانے والی بات نہیں, وہ دیکھنے والی باتیں علی بھائی. جب انسان جو ہے وہ, ابھی میں کیا بتاؤں کہ جب اپنے ہوش میں نہیں ہوتا ہے تو وہ کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے, وہ سب چیزیں دیکھنے والی ساری چیزیں ہیں. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ ایک پائلٹ ہے نا, پائلٹ جس جہاز پہ آپ سفر کرتے ہو, آپ اس کا ڈوپ ٹیسٹ کرتے ہو, آپ اس کو بڑے سے کوئی فرنگی بھی ہو نا, کوئی گورا بھی ہو, اس کو بھی وہ بھی الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ ڈرنک کرے, اس لیے کہ اس کے ساتھ 400 پیسنجر ہوتے ہیں, اس کو بھی آپ جہاز نہیں اڑانے دیتے ہو. آپ نے 2.5 کروڑ کا شہر کسی موالی کے کسی جو ہے وہ نشئی کے حوالے
کر رکھا ہے تو کراچی والے لاشیں نہیں اٹھائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ پاکستان زمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.